अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मरकज़ लाइव बयान पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। तो साथियों, ये जो वीडियो लेकर आए हैं ये शूरा की हकीकत के बारे में इसके अंदर बताया गया है, किस तरह से जो है शूरा जो है अमीर को नहीं मानते। तो आइए साथियों, हमारा मिलकर देखते हैं इस वीडियो को, क्या बताया गया है इस वीडियो के अंदर। हम आपको बता दें, ये वीडियो जो है कुछ दिन पुराना हो सकता है या साल भर पुराना है। तो आइए साथियों, देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। मौलाना सुनते नहीं, अपनी चलाते हैं, शूरा को नहीं मान रहे। एक तरफ शूरा है, एक तरफ अमीर है। सही है ये बात? 1% भी सही नहीं है ये बात, 1% भी नहीं सही। क्यों? असल 2 सेटअप हैं जो चलाए जा रहे हैं। एक सेटअप शूरा माल अमीर, अमीर और शूरा दोनों वाला। चूंकि निजामुद्दीन बगैर शूरा के कभी नहीं रहा, निजामुद्दीन बगैर शूरा के कभी नहीं रहा। ये बात अगर कोई कहे कि वहां शूरा नहीं है तो मुशाहिदे के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है, सबूत के खिलाफ है। पहले दिन से वहां पे सबूत मौजूद है, शहादत मौजूद है। हर बात, हर जुजिये का मशवरा होता है। उसमें भी मौलाना साद साहब का रुझान ये था कि नहज पर बाकी रखने के लिए शूरा की तरतीब वही हो जो मौलाना इलियास साहब के जमाने में थी, जो मौलाना यूसुफ साहब के जमाने में थी, जो मौलाना इनाम साहब के जमाने में थी। असल नहज को बाकी रखने की ज्यादा फिक्र मौलाना साहब को है। वो चाहते थे कि शूरा की तरतीब वही हो। ये लोग ये चाह रहे थे कि नहीं, शूरा नॉमिनेट हो, क्योंकि उनके जमाने में शूरा नामजद नहीं थी। फला 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 शूरा के हैं बोलते। समझ में आ रहा नहीं? खैर, इनके लोगों के इसरार पर मौलाना नॉमिनेट शूरा भी रखे, मालूम ही है आप लोगों को। तो एक सेटअप है अमीर और शूरा दोनों होने का, एक सेटअप है बगैर अमीर के शूरा होने का। एक तरफ शूरा है, एक तरफ अमीर है बोल के जो बोलते हैं तो गलत फहमी में मुब्तला करते हैं। हकीकत वैसी नहीं है। हकीकत यह है कि 2 सेटअप चाह रहे हैं कुछ लोग। एक चाहने वाले ये हैं कि अमीर और शूरा दोनों साथ साथ हों। जब अमीर नहीं होगा तो शूरा किसको मशवरा देगी? अमीर नहीं होगा तो फैसला कैसे किया जाएगा? सीरत में क्या मिलता है, इस्लामी तारीख में क्या मिलता है, सुन्नत में क्या है? हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब आप जानते होंगे, विफाकुल मदारिस के सदर थे। हम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खासुल खास शागिर्दों में अल्लामा रफीक अहमद साहब और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, ये दोनों हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खास शागिर्द थे। पहले वो फरमाते थे मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मेरी नाक है ये दोनों। फिर वो उधर पड़ोस में चले गए, वहां विफाकुल मदारिस के सदर बन गए। कशफुल बारी के मुसन्निफ, बुखारी शरीफ के जो शारे हैं, वहां तकी उस्मानी साहब के भी उस्ताद हैं, वहां रफी उस्मानी साहब के भी उस्ताद हैं, बड़े लोगों के उस्ताद हैं। अब विसाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, अभी हाल में ही हुआ है। उनको लिखा गया कि भाई ये 2 सेटअप है, शूरा, खाली शूरा, उसका कोई अमीर नहीं होना। जब मशवरा करना है जब भी कोई फैसला बना ले, फैसल बना लेंगे, उसका कोई अमीर मुस्तकिल नहीं होगा। एक शूरा माल अमीर। तो जो मौलाना साहब ने खत लिखा था उनको, उन मौलाना साहब को मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने लिखा कि मैं तो समझ रहा था कि आप साहिब इल्म हैं, मैं आपको आलिम समझ रहा था। बोले कैसा पूछा आपने ये बात? ये बात पूछना खुद बता रहा है कि ज्यादा सलाहियत नहीं है। हालांकि बहुत बड़े आलिम है, बहुत बासलाहियत है, ऐसी बात भी नहीं है कि उनकी सलाहियत कम है, मगर हजरत चूंकि उनसे बहुत बड़े हैं इस वास्ते उनको हक पहुंचता वैसा बोलने का। हमें नहीं हक पहुंचता कि इस जुमले को बोल के हम उनकी तौकीर कम करें। लेकिन मौलाना के जुमला नकल कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ जाने के वास्ते। फरमाया कि ये कहां सुन्नत में है, ये कहां है कि खाली शूरा हो, उसका कोई अमीर ना हो। तो ये 2 सेटअप हैं जो शुरू से तबलीग का काम जब से चला, शूरा माल अमीर के सेटअप में है, और सीरत में भी यही है। अब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि खाली शूरा हो, उसका कोई अमीर ना हो। भला बताओ ये कैसे? और मजे की बात बताऊं मैं आपसे, आप इससे दुश्मन को फौरन पहचान सकते हैं। खाली शूरा होना, उसका अमीर नहीं होना, और वो शूरा में से आधे जो है ना एक मुल्क के रहना, आधे दूसरे मुल्क के रहना, और ऐसे दूसरे मुल्क के रहना जिनकी दोनों में 1 सेकंड नहीं बनती। सौतनों से ज्यादा दुश्मनी है। समझ में आ गया नहीं? समझने की बात है कि क्या चाह रहा था दुश्मन। उसका कोई मरकज भी नहीं होना, उसका कोई अमीर भी नहीं होना, आधे इधर के रहना, आधे उधर के रहना, उनमें मशवरा करना, बारी बारी से फैसल मुकर्रर करना।
اب جب بھی مشورہ کرے روزانہ جتنے بھی امت کے تقاضے آئیں 10 کو ملا لینا, تبھی تو ہوگا نا بھائی مشورہ. 5 ادھر سے ملانا, 5 ادھر سے. بنگلہ دیش والا تو بعد میں شریک کرے, لوگ واؤ کاؤ 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 کرے, تو نہیں تو خالی ادھر کے تھے. معلوم ہی آپ لوگوں کو کیا کہانی ہے, کیسا ملاتے, کیسی بات کرتے. ادھر کا فیصل رہا تو ادھر والے خاموش بیٹھتے, میں اور آپ خاموش بیٹھتے, کہ دوسرا جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کر لیتے ہوئے خاموش بیٹھتے, کرنے دیتے آپ کو کام. وہ پہلی بات جو میں نے نقل کی تھی آپ کو, وہ اس وجہ سے نقل کی تھی کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن اس کا ہیڈ آفس دوسری جگہ ہو جائے گا اس دن ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ چال تھی میرے دوست, وہ تو اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے اس سجیشن کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا. تجویز تو آئی تھی حضرت من, اور وہ تجویز بالکل فیک تھی, یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو, جھوٹی تجویز تھی وہ. اس لیے کہ مولانا جب گئے تھے وہاں پر تو ان کے سامنے بات آئی کہ بھائی شورا بنانا ہے, کہتے انہوں بولے ہم کب بولے بھائی شورا بنانا ہے بول کے, تو بولے نہیں نظام الدین سے خط آیا تھا. تو بولے نہیں ہم نے تو نہیں بھیجا کوئی, تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا. تو وہ نظام الدین میں بیٹھے سے لوگوں کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھڑکا دیا تھا, اور یہ معلوم ہی نہیں ذمہ داروں کو. وہاں سے آنے کے بعد میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا, میں بھی تھا اس نظام الدین کے گزشتہ 1.5 سال پہلے کے مشورے میں, 2 سال ہو گئے قریب, اس پرانے کے مشورے میں بھی تھا. اس میں وہاں کے لوگوں نے ان صاحب کو جنہوں نے خط لکھا تھا پکڑ لیا. یہاں ہندوستان کے پرانے لوگوں نے, پورے ہندوستان کے پرانے جمع تھے, سب کو معلوم ہو گئی بات, سب پکڑ لیا ان کو مجمع میں. بولے آپ نے کیسا لکھا, آپ نے ان کو کیسے لکھا مگر یہاں کے ذمہ داروں کی اجازت منظوری کے بغیر. تو بولے مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم تھے وہاں پہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ کوئی غلطی بولنے کی بات ہے, کوئی غلطی ہو گئی. ایون حتیٰ کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو ہیں انہوں نے تک ان صاحب سے کہا کہ بھائی یہ جھگڑا ہمارا یہاں پہ تھا, تو یہ مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا ہے. سب کے سامنے پوچھے انہوں, یہ جھگڑا تو یہاں تھا ہمارا, تو اس مسئلے کو لے کے وہاں کہیں کو گیا, ایک نہ دو, خاموش. تو معلوم ہوا کہ وہ سجیشن بھی بالکل فیک تھا, جھوٹا تھا. اور اللہ نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کو جو بصیرت دی, بہت عجیب و غریب بصیرت والے آدمی ہیں, فوراً پوری بات سمجھ گئے انہوں. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے. کتنے بھی نام ہے, یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ بولتے ہیں نا, میں خود موجود تھا اس میں, ہم لوگ دستخط کرے سوئے. بھائی تم سجیشن کی دستخط کرے تھے, سجیشن میں تم موجود تھے. جو اصل فیصل ہے, ہر وقت جو فیصل رہتا ہے, برسوں سے فیصل رہتا ہے, رائے میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, کاکرل میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے, نظام الدین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے. اس نے منظور کیا تھا کیا اس کو؟ جب نہیں کیا تھا تو بولے میں تھا اس میں, میں تھا, تمہارے رہنے سے کیا ہوتا؟ ہو آر یو اس معاملے میں, تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اصل ذمہ دار ہے, جب اس نے منظور نہیں کیا تو وہ چیز ڈسمس ہو گئی, اور ویسے آئی تھی غلط تجویز وہ. تو یہ یوں چلی سو ہے کہانی میرے بھائیوں. حضرات علماء کرام سے میں بہت باادب طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں, کیونکہ یہ جملہ بھی بے ادبی کا ہے کہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. سمجھ ہی رہے ہوں گے آپ کو, ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے نہ آئی ہوں, اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہو. بات اصل بالکل دوسری ہے. غلط فہمیاں جو ہے نا یہاں کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں, ادھر کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئیں, دارالعلوم میں بھی پیدا کی گئیں, مرکز کے رہنے والوں میں بھی پیدا کی گئیں. کچھ اچھے لوگ بھی تھے, ان کو غلط فہمی کا شکار بنا دیا گیا. مولانا ابراہیم صاحب نے 10 مرتبہ تو بھی کہا کہ میں جاؤں گا مرکز کو, پھر نہیں جا سکے. اب مضبوط رائے بنا لی اپنے, میں نہیں جاؤں گا بول. لیکن شروع میں تو یہی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا. امریکہ میں جس وقت ان کا سرجری ہوئی, ہارٹ سرجری ہوئی, اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا. پورے کے پورے لوگ مل کے وہاں پہنچے اور مولانا کو زبردستی لے گئے, اس واسطے کہ ان کا دل صرف 15% چل رہا تھا جس وقت ان کو یہاں سے لے گیا گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو لے جانا صحیح نہیں ہے, رسکی ہے بہت, ان کی جان کو مت لے جاؤ. یہ مولانا کو بھی یہ بات معلوم تھی, جماعت کو بھی یہ بات معلوم تھی جو ان کو لے کے گئی تھی. وہاں امریکہ کے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بتایا کہ اگر یہ بات یہاں ہوتی تو یہ پوری کی پوری جماعت اندر ہوتی بولے, کیونکہ جیل ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی جان سے کھیلے, کیسا کھلواڑ کر لی ان کی زندگی سے. خیر وہ تو اللہ کو بچانا تھا. وہاں ظاہر ہے کہ جیسے ہوائی جہاز کا پریشر ہوا, 15% دل کام کر رہا تھا, وہ گڑبڑ ہو گئی. وہاں جاتے ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا دواخانے, اور ان کی سرجری کون کرا ہارٹ کی؟
جو مولانا سعد صاحب کے خاص خادم ہیں انہوں کرے. خرچہ کتنا آیا؟ $5 لاکھ خرچہ آیا اس پہ. یہ لوگ $1 نہیں دیے، بشمول حضرت مولانا کے، انہوں بھی $1 نہیں دیے. اب ان کے پاس نہیں تھے ہوں گے یا تھے نہیں دیے، کیا ہے واللہ عالم. $1 نہیں دیے. ساری مصیبت اس پہ آئی مولانا کے خادم پہ. خیر انہیں بھی نہیں دیا اس واسطے کہ وہاں ٹھیک ہے ایسی، مگر ان کا کیریئر متاثر ہوا. دواخانے والے بولے تم ایسی حرکت کر دی، ایسا کیسا، جس کی تم ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے اس کو آپ داخل کیسا کریں، اس کی سرجری کیسا کریں، بلکہ دواخانے والے اس کے پیچھے پڑے. یہ سب میری چونکہ ان سے دوستی ہے، انہوں نے میرے کو بتایا سے تفصیلات ہیں. یہ اس موقع پر حضرت نے بار بار یہ کہا کہ میں جاتے ہی نظام الدین جاؤں گا. مولانا صاحب سے بات ہوئی 2 مرتبہ ان کی، حضرت نے مزاج پرسی کی، فرمایا کہ جیسے میری طبیعت چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی میں آ جاؤں گا وہاں پہ. اس سے پہلے بھی بولے، اس سے پہلے بھی بولے. وہاں سے آنے کے بعد حضرت مولانا صاحب پھر گئے تھے بلانے کے واسطے. سب ہوا سو ہے یہ، لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لوگوں کو بات نہیں معلوم رہتی ہے کہ کیا قصہ ہوا، کیا کہانی ہوئی. اب سیدھے سادھے بھولے بھالے آدمی کو اگر کوئی ڈرا دیا، دھمکا دیا، وہ ڈر جاتا. بولے مسجد میں دکھنا نہیں، ٹانگ ٹوڑتے ہوئے تو آپ آتے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوا، اللہ کو معلوم ہے. سیدھے لوگ ہیں، بھولے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے میرے دوستو؟ جو بات اصل آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ میری عقیدت محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مولانا صاحب سے مناسبت کم ہو، مولانا ابراہیم صاحب سے زیادہ ہو، ایسا بہت لوگ ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جو امام ہے اس کی اطاعت کرنے کے بجائے جو مقتدی ہے اس کی کریں گے. جو امام ہے اتباع تو اسی کی ہوگی، اقتداء تو اسی کی ہوگی. جو امام ہے اس کو ماننا پڑے گا. جو اصل آدمی ہے اطاعت تو اس کی. ہماری ذمہ داری جو تبلیغ کا کام کرنے والے ساتھی ہیں، جو علماء کرام ہوں وہ یا دوسرے ہوں، ان کی ذمہ داری امیر کی اطاعت ہے. امیر نے ایسی کون سی نافرمانی کا حکم دے دیا ہے؟ اس نے تو کوئی نافرمانی کا حکم دیا نہیں. پھر اطاعت ضروری ہے. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ہمارے ذمہ تو امیر کی اطاعت ہے. ان سے ہوں گا اپنی جگہ پر رشتہ ہمارا. خود ہم جس وقت جاتے تھے نظام الدین کو مولانا ابراہیم صاحب کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے. جیسے طالب علم استاد کے پاس زیادہ بیٹھتا، محتمم صاحب سے کم ملتا. مدرسے کا محتمم، مدرسے کا طالب علم جب مدرسے کو جاتا ہے تو بیٹھتا کس کے پاس زیادہ؟ مول صاحب کے پاس. ملتا کم کس سے؟ محتمم صاحب سے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ محتمم سے بھی آگے ایک چیز ہو گئی مدرسے میں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ہم بھی ان کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے. مگر ایسی صورتحال میں جب وہ وہاں پر نہیں ہے تو ہم اطاعت کیسے چھوڑ دیں گے، مرکز کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے ہم کو. دیکھو احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے، حکم اپنی جگہ پر ہوتا ہے. آپ علماء کرام ہیں، بیت المقدس کا بھی احترام ہے، بیت اللہ کا بھی احترام ہے. تو ساتھی اس ویڈیو کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.